बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा मैं वीलॉग में एक उस्ताद शागिर्द के हवाले से। जुराइम की दुनिया के ये दो किरदार बड़े ही खौफनाक, बड़ी दहशत की अलामत रह चुके हैं। दोनों की पुलिस मुकाबले में खौफनाक मौत हुई। एक किरदार आपको बताऊं कि मुबीन भट्ट और दूसरा असलम बस्सा। भत्ताखोरी, पैसे लेकर लोगों को मारना, अगवा करना, लोगों के घरों पर फायरिंग करवानी, इनका मामूल हुआ करता था। दोनों का ताल्लुक शफीकाबाद के इलाके से था। दोनों वहीं पर रहा करते थे। दोनों गरीब घरानों से ताल्लुक था। मुबीन भट्ट एक फैक्ट्री में और जिलसाजी की दुकान पे काम किया करता था। असलम बस्सा रेडी लगाया करता था। जुराइम की दुनिया में किस तरह से कदम रखा और क्या चीज़ थी जो इनको जुराइम की तरफ राग़िब किया, और इन्होंने जुराइम की दुनिया में इतना नाम कमाया कि उस दौर में पुलिस पर भी इनका बड़ा खौफ हुआ करता था। आम लोग तो डरते ही थे। जहाँ कहीं भी इनमें से किसी एक का फ़ोन भत्ते के लिए, तावान के लिए चला जाता था तो बस समझ लें कि उस घर पर क़यामत टूट पड़ती थी। लोग सोगवार हो जाया करते थे। बहुत से लोगों को इन्होंने पैसे ना देने पर, पुलिस के पास जाने पर कत्ल भी किया, और वो कत्ल इस कदर खौफनाक होते थे कि लोगों पर इनकी दहशत तारी हो जाती थी। उसके बाद कोई भी ये जुर्रत नहीं करता था कि इनके खिलाफ जाए, पुलिस को इतला करे। उसकी कोशिश होती थी कि उस दौर में अगर ये 10 लाख मांग रहे हैं तो उनको 5 लाख दे के उनसे हाथ जोड़ के जान छुड़वा ली जाए। तो ये दो किरदार हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। मुबीन भट्ट के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि मुबीन भट्ट इश्तिहारी नहीं, एक शफीकाबाद का रिहायशी था। वहाँ पर इसकी वालदा और बहनें कहते हैं कि अपना किसी फैक्ट्री में काम करती थी। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा शिराज निसार, एक न्यूज़ के क्राइम सेल इंचार्ज हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं उनका एक अपना पॉडकास्ट देख रहा था मुबीन भट्ट के हवाले से। वो बता रहे थे उन्होंने मुबीन भट्ट का उस दौर में इंटरव्यू किया था जब वो गिरफ्तार हुआ था। उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि मुबीन भट्ट इस जुराइम की दुनिया में किस तरह से आया, यहाँ पर लाने वाला उसको कौन था, वजह क्या बनी, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बकौल शिराज निसार के मैं आपको बताऊं कि उसने इंटरव्यू किया था। मुबीन भट्ट की वालदा और बहनें एक फैक्ट्री में काम करती हैं, ये भी उनके साथ फैक्ट्री में काम करता था। फिर जिलसाजी की दुकान उर्दू बाज़ार में थी, वहाँ पर भी काम करता रहा। एक मरतबा इसका अपने इलाके में किसी एक बाअसर शख्सियत के साथ किसी बात पे झगड़ा सा हो जाता है। वो बाअसर शख्सियत जिसका थाने में पुलिस अफसरान से ताल्लुक़ था, वो इसको थाने पकड़वा देता है। इसके खिलाफ डकैती का झूठा पर्चा दर्ज करवा देता है। उसमें इसकी अच्छी खासी चित्रौल भी की जाती है, बेइज्जत किया जाता है, इसको जेल भिजवा देते हैं। अब इसका क्योंकि ताल्लुक़ गरीब घराने से था, पैसे नहीं थे ज़मानत के लिए, इसकी वालदा ने उस दौर में 60,000 रुपया किसी से उधार लिया। वो 60,000 रुपया उधार लेने के बाद इसकी ज़मानत करवाई। ये जब बाहर आता है तो बाहर आके देखता है कि घर के हालात इंतहाई खस्ता हैं, खाने को रोटी नहीं है, फाकों की सूरत है। लोगों से उधार मांगता है, कोई उधार नहीं देता। फिर देखता है कि जिनसे माँ ने 60,000 रुपया सूद पर पकड़ा था उसकी ज़मानत के लिए, वो घर पर आते थे, गालियां निकालते थे, बुरा भला कहते थे, माँ बहन की बेइज्जती करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करता था। इसने कोशिश की कि किसी से उधार पकड़ ले, घर का सिलसिला चलाए, सूद वालों के पैसे उतार दे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शफीकाबाद में ही एक ड्राई क्लीन की बड़ी मशहूर दुकान होती थी, काफ़ी काम था उनका, अच्छा कारोबारी मरकज़ था। उनके पास गया, उनसे भी इसने इमदाद की दरख्वास्त की तो उन्होंने इमदाद नहीं दी बकौल उस इंटरव्यू के। फिर क्या होता है कि ये उनसे भत्ता मांगता है। भत्ता ना देने पर ये वहाँ पर फायरिंग भी कर देता है। थोड़ा जिस तरह से वक्त गुजरता है, जब ये जुराइम की दुनिया में कदम रख लेता है और इसने ये फैसला कर लिया कि अब जो होगा वो देखी जाएगी, तो हाँ, एक अब्दुल्ला पाशा सब इंस्पेक्टर हुआ करता था SHO शफीकाबाद के इलाके में, SHO मेरा ख्याल हुआ करता था। उसने झूठा मुकदमा दर्ज किया था इसके खिलाफ, बकौल मुबीन भट्ट के, बकौल शिराज निसार ने जो इंटरव्यू किया उसका। खैर, जब इसने जुराइम की दुनिया में कदम रखा तो वो जो सूद खोर थे, जो सूद लेने आते थे, इसने उनको भी खींच दिया
انہیں بھی کہا کہ اب تم نے یہاں نہیں آنا، وہ بھی مڑ گئے۔ اس نے وہاں پر کریم پارک کے شفیق آباد کے جو نوجوان لڑکے تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی ایک جرائم کی دنیا میں ٹیم تیار کی۔ ایک کردار جس کا تعلق شفیق آباد سے ہی تھا، بڑا مشہور و معروف کردار، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ شفیق آباد کے علاقے میں جو جرائم کی ایک یونیورسٹی تھی اس کا وہ خالق تھا۔ اس خالق کا نام آپ سے شیئر کروں، اس کا نام خالد چٹا تھا۔ شفیق آباد میں بہت سے ٹاپ 10 اشتہاری پیدا کیے، بہت سے جرائم پیشہ افراد نکلے وہاں سے، اور وہ سارے ہی خالد چٹا کی چھتر چھایا تلے پلتے رہے۔ مبین بٹ کے بارے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہ بھی خالد چٹا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ خالد چٹا اس کو لے کر جمرود چلا جاتا ہے، علاقہ غیر میں۔ اس دور میں بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، حنیفہ بابا، ناجی بٹ وغیرہ کا دور ہوتا ہے۔ یہ وہاں پر جاتا ہے، خالد چٹا کا ان کے ساتھ میل ملاپ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ جو اس کا ایک رشتہ تھا دوستی کا وہ دیکھتا ہے، تو وہ اس سے بڑا امپریس بھی ہوتا ہے، اور خالد چٹے کو وہ اپنا بڑا استاد یا جو بھی کہہ لیں وہ بھی سمجھتا ہے۔ خالد چٹا نے بہت سے کام کروائے مبین بٹ سے، بہت سے جرائم جو ہیں وہ کروائے مبین بٹ سے۔ مبین بٹ نے یہاں آ کر، باہر جا کر لوگوں سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا، بڑے بڑے پیسے وصول کیے لوگوں سے، اور جو نہیں دیتے تھے ان کے گھروں پر فائرنگ کرواتا تھا، بلکہ لوگوں کو قتل بھی کروا دیتا تھا۔ مبین بٹ کا ایک سب سے بڑا آپ کو کام بتاؤں کہ ٹیپو ٹرکا والا کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا ایوان عدل میں۔ اس میں 5 لوگ مر گئے تھے، لیکن ٹیپو ٹرکا والا بچ گیا تھا، زخمی ہوا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ اٹیک خالد چٹے نے کروایا تھا ٹیپو کے اوپر۔ اب اس کی وجہ کیا تھی وہ کبھی پھر اور خالد چٹے کے حوالے سے جب آپ کے ساتھ ویلاگ کریں گے تو اس میں ڈسکس کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ لیکن مبین بٹ، ایک عامر بوڑا اور ٹیم ساری تھی، ان کے ساتھ اس نے وہاں پر اٹیک کروایا، اور اس کے بعد مبین بٹ کا بڑا نام نکل گیا۔ مبین بٹ لاہور شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاتا، یا یہیں پر مفرر کاٹتا۔ فون کال کر کے لوگوں سے اس نے جگہ ٹیکس، بھتہ یا تاوان وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس کہتے ہیں کوئی 40 سے 50 شوٹرز اس نے تیار کر لیے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی فوج تھی شوٹرز کی، جو اس کے کہنے پر کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی وقت جا کر فائرنگ کر دیتی تھی، کسی کو مار دیتی تھی۔ ان کو اس کے عوض جو بھی اس دور میں کہہ لیں 5، 10، 20، 50 ہزار روپیہ دیے جاتے تھے، وہ مبین بٹ فراہم کرتا تھا۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ آپ کو مبین بٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ اپنا راشد امین بٹ، جو آج کل ڈی ایس پی CIA ہیں، وہ مبین بٹ پر کام کر رہے تھے اس کی انفارمیشن کے لیے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ وہ مبین بٹ کے ایک شوٹر کو گرفتار کرتے ہیں، جس کے کہنے پر، مبین بٹ کے کہنے پر، اس شوٹر نے کوئی تازہ کہیں فائرنگ کی ہوتی ہے، اور وہ شوٹر مبین بٹ کے رابطے میں ہوتا ہے۔ مبین بٹ اس کو، راشد بٹ اس کو گرفتار کرتا ہے، تفتیش میں بتاتا ہے کہ یہ مبین بٹ کے کہنے پر انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ مبین بٹ اس کو، شوٹر کو فون پر رابطہ کرتا ہے، اور وہ شوٹر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں نے کام کر دیا ہے تو مجھے پیسے دے دیے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خود پیسے دوں گا، آ کے میرے ساتھ کوئی ٹائم کر لو۔ وہ فون پہ گفتگو ان کی جاری رہتی ہے، کئی مرتبہ کنورسیشن ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ٹائم ہوتا ہے ان کا راوی روڈ میں، راوی چرگاہ کے اپوزٹ ایک بڑا مشہور و معروف دربار ہے بابا چھتری والا، اس کے باہر کا ٹائم ہوتا ہے، اور مبین بٹ اس کو کہتا ہے کہ میں وہاں پر آتا ہوں اور آ کے تمہیں پیسے دیتا ہوں، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، خاموشی سے وہاں پر آنا ہے۔ اب پولیس نے رسک بھی تو لینا تھا۔ پولیس رسک کیا لیتی ہے کہ اب اس کو، شوٹر کو وہاں پر کس طرح سے کھلا چھوڑا جائے کہ مبین بٹ آئے، اس کے ساتھ ملے بھی، اس کو پیسے دے، اور مبین بٹ کو گرفتار کر لیا جائے۔ بڑی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا سائنس لڑاتے ہیں، کیا کیا جائے، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے۔ اب وہ جو شوٹر تھا، انہوں نے کیا، اس کو جو کپڑے پہنائے، اس کے جو نازک اعضاء تھے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک رسی باندھ دی، اور باقی رسی کے جو دونوں سرے تھے وہ نیچے اس کے پیروں کے ساتھ باندھ دیے، تھوڑا سا اس میں ڈھیل چھوڑی کہ جہاں یہ چل سکے، بھاگ نہ سکے۔ انہوں نے یہ عمل کر کے وہاں پر اس کو بابا چھتری والے کے باہر اس شوٹر کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ وہاں پر مبین بٹ کا انتظار کرے، اور ارد گرد سڑک کے دونوں طرف کوئی 8-10 لوگ جو ہیں سول کپڑوں میں مسلح جو تھے وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ کافی دیر وہاں پر یہ انتظار کرتے رہے مبین بٹ کا، لیکن مبین بٹ وہاں پر نہیں آیا۔ اس نے پھر دوبارہ کوئی ٹائم دے دیا۔ مبین بٹ خوف اور دہشت کی بڑی علامت ہوا کرتا تھا۔
اور کہتے ہیں کہ اسلم بسا جو ہے وہ اس کو اپنا استاد مانا کرتا تھا، خاص کر یہ بھتہ خوری کے حوالے سے۔ اسلم بسے کا کریکٹر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اس کا تو خوف میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا خوف ہوا کرتا تھا۔ خیر، مبین بٹ پہلے ہم کلیئر کر لیں کہ مبین بٹ کیسے گرفتار ہوا۔ مبین بٹ کے بارے میں پولیس کو انفارمیشن ملتی رہی، ڈی ایس پی راشد امین بٹ، امتیاز بلی، اعجاز شفیع ڈوگر، یہ سب اس پر کام کر رہے تھے اور اس کی گرفتاری کے لیے سیون شریف بھی گئے، کراچی تک بھی گئے، لیکن ان کے قابو نہیں آیا۔ بالآخر یہ گرفتار کیسے ہوتا ہے؟ مبین بٹ، اس کے خلاف گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا تھا پولیس کی طرف سے، بہت جگہ پر ریڈیں بھی ہو رہی تھی، اس کے گھر والے بھی در بدر تھے، جو کوئی قابو آتا تھا پولیس اس کو پکڑ بھی لیتی تھی۔ تو یہ مبین بٹ کے بارے میں پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو کہا ہے کہ اسے کچھ پیسے بھجوا دے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اور پیسے بھجوانے کے لیے اس نے جو ایڈریس دیا وہ ملتان میں کسی ایک دکان کا ایڈریس تھا، جو پیسے یہ جیسے آج کل ایزی پیسہ یا ہے نا شاپ یا اس طرح کا کوئی سسٹم اس دور میں ہوتا تھا کہ پیسے بھجوانے تھے تو وہ آئی ڈی کارڈ اپنا دے کے تو وہاں سے پیسے ریسیو کر لیتا تھا، جیسے منی ایکسچینج کہہ لیں آپ۔ تو ملتان میں کسی ایک دکان کا ایڈریس پولیس کے پاس آتا ہے کہ یہاں پر اس نے پیسے بھجوانے کے لیے کہا ہے۔ پولیس جو ہے یہاں سے دوڑتی ہے ملتان، اس ایڈریس پر پہنچتی ہے، اس کی ریکی کرتی ہے اور یہاں سے پھر اس کو پیسے ٹرانسفر کرواتے ہیں جس کے ذریعے مبین بٹ نے کہا تھا۔ مبین بٹ وہاں پر آتا ہے، کہتے ہیں بڑا اس نے سوٹ صاف ستھرا ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے وہاں پر پیسے وصول کرنے کے لیے۔ جب وہ اس دکان پر پیسے وصول کرتا ہے تو اوپر سے ہی پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ امتیاز بلی، راشد امین بٹ، اعجاز شفیع ڈوگر، یہ سب اس کارروائی کا حصہ تھے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کیا، وہاں سے گرفتار کر کے اس کو شفیق آباد لے آئے، وہاں پر اس سے تفتیش کی، اس کے مقدمات کی فہرست ساری جو ہے وہ نکالی، وہ تیار کی، اور اس کو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس کو جیل بھجوا دیا جائے، مقابلے میں نہ مارا جائے۔ اس کی والدہ نے کو میرے خیال کورٹ سے بھی ریٹ شیٹ بھی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جیل بھجوا دیا گیا۔ اچھا، نڈر اور لاچک اور دہشت اس کی اتنی تھی کہ جب اس کو جیل میں بھجوایا نا تو اس کو پھر بھی سانس نہ آیا۔ اس نے جیل میں بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلانا شروع کر دیا، وہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا۔ ایک دو شکایتیں جب اس دور کے افسران، غالباً پرویز راٹھور صاحب شاید ہوا کرتے تھے اس دور میں شاید مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، باہر سی سی پی او کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس نے جیل کے اندر سے یہ کام شروع کر دیا ہے، یہ تو بڑی اپنا شرمندگی والی اور ہمارے لیے بڑی ندامت کی بات ہے، اور جیل والوں کے لیے بھی کہ وہ اس کو اس قسم کی سہولیات کس طرح فراہم کر سکتے ہیں کہ یہ جیل میں موبائل فون رکھ کے باہر لوگوں سے بتیں مانگنے شروع کر دیے۔ خیر، اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کر لیا کہ مبین بٹ کے متعلق سوچ لیا جائے، اور پھر مبین بٹ کو ایک دن جیل سے نکلوایا گیا۔ مبین بٹ کی والدہ کو، بہنوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کو جیل سے نکالنے لگے ہیں اور اس کو مار دینا ہے تو وہ جیل کے باہر ہی جا کے دھرنا بھی دے دیتی ہیں، بڑی چیخو پکار کرتی ہیں، بڑا شور ڈالتی ہیں، لیکن اس کو وہاں سے لے جا کر لایا جاتا ہے کسی کیس کے سلسلے میں، لیکن راستے میں ہی کوئی ایک وقوع بن جاتا ہے کہ دوست کچھ ساتھی آئے، انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور فائرنگ ہوئی، فائرنگ کے تبادلے میں مبین بٹ مارا گیا۔ تو یہاں پر یہ مبین بٹ کی زندگی کا باب جو ہے بند ہوا۔ اسی طرح اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلم بسا یہ بھی شفیق آباد کا رہائشی تھا، ریڑھی لگایا کرتا تھا، کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت غریب تھا، لیکن جو پیسے کی چمک دمک تھی، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا تھا، وہ اس کو سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ اس کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ یہ پیسے کمائے اور اپنی لگژریز انجوائے کرے، اس دور کی جو بھی ہوا کرتی تھی اس کے متعلق اس نے جب سوچنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس نے چھوٹی موٹی چوری ڈکیتی شروع کر دی۔ اب جب یہ جرائم کی دنیا میں آتا ہے، چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا ہے، تو خالد چٹا، جس کے بارے میں بتایا کہ وہ شفیق آباد کی ایک یونیورسٹی تھی جرائم کی، وہاں سے بہت سے جرائم پیشہ افراد نکلے ہیں اور یہ ان کا پرنسپل ہوا کرتا تھا، اس کی چھتر چھایا سارے جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ پلے تھے۔ اب
اسلم بسے کی بھی ملاقات خالد چٹے سے ہوتی ہے اور یہ خالد چٹا بھی اس کو بہت سی لائنیں دیتا ہے۔ خالد چٹے کے کہنے پر اسلم بسے نے بھی کافی کام کیے جرائم کے۔ اب اسلم بسا اس نے جب جس طرح لوگوں کے ساتھ جرم کرنا شروع کیے، اپنے جرائم کا آغاز کیا، تو اس کا بھی ایک نام نکلنا شروع ہو گیا۔ اسلم بسے کا تو اس قدر خوف ہوا کرتا تھا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس دور کے جو لوگ تھے نا، اس کے نام سے اس قدر خوف کھاتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کو تالے لگا کر کہیں غائب ہو جاتے تھے کہ ہم پر اس کی نظر نہ پڑے یا ہم سے یہ کوئی ڈیمانڈ نہ کر دے، اور جس کسی سے یہ پیسے مانگا کرتا تھا اس سے پیسے وصول ہی کرتا تھا، نہ دینے کی صورت میں وہ بندہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا۔ یہاں پر شفیق آباد میں رہتا تھا، پولیس اس کے پیچھے چڑھ گئی، جب اس کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو یہاں سے شفٹ ہو کر کانے چلا گیا، کوٹ لکھپت کے علاقے میں، وہاں پر اس نے رہائش اختیار کر لی۔ اس کی ایک بہن گجر پورہ کے علاقے میں رہتی تھی، وہاں پر بھی یہ اکثر آیا جایا کرتا تھا اور رات لیٹ وہاں پر جا کر رات گزارتا تھا اور دن کو وہاں سے نکل آیا کرتا تھا۔ مفروری اس نے کوٹ لکھپت اور گجر پورہ میں زیادہ تر گزاری ہے۔ خوف اس نے اس قدر بنا لیا تھا، بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو اس طرح سے قتل کرتا تھا جیسے گاجر مولی کاٹا کرتے ہیں لوگ۔ اس نے بھی اپنے شوٹرز تیار کیے ہوئے تھے، ایک ٹیم تھی ان کے ذریعے، لیکن زیادہ تر اس نے کام خود سے کیے، خود ہی جرم کیا کرتا تھا، لوگوں کو قتل بھی اس نے کیا، فائرنگ بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ کالبن، ان کا بیٹا ایک تھا جو اپنا پولیس سروس میں تھا، اس وقت اے ایس پی ہوا کرتا تھا۔ اس اے ایس پی کے ایک دوست، تاجر دوست سے اسلم بسے نے جگہ ٹیکس مانگا۔ وہ کیپٹن ارسلان کے پاس گیا، ارسلان افتخار چودھری کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ایک بھتہ مافیا ہے اسلم بسا، اس نے اس کو بھتے کے لیے کال کی ہے۔ تو ابھی وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران اسلم بسے کی اس کو دوبارہ کال آ جاتی ہے۔ وہ فون اے ایس پی کو پکڑا دیتا ہے، کیپٹن ارسلان کو۔ اب وہ اس سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کس چیز کا بھتہ مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے میں کون بول رہا ہوں، میں اے ایس پی ہوں۔ تو وہ اسلم بسا اس کو کیپٹن ارسلان جو اے ایس پی تھا، چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا، اس کو کہتا ہے تم اے ایس پی ہو گئے، اپنے گھر ہو گئے، تم سٹیل کے تو نہیں بنے ہوئے، تمہارے اندر سے گولی نہیں گزرتی، یہ اگر میرے کہے پر پیسے نہیں دے گا تو اس کو میں دیکھ لوں گا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو خیر فون بند ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری نے 100 موٹو نوٹس بھی لیا اسلم بسا کے اگینسٹ۔ انہوں نے یہاں سے آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور دیگر افسران کو طلب کیا اور اچھی خاصی ان کی سرزنش بھی ہوئی اور ان کو ٹاسک دیا گیا اسلم بسا کے متعلق۔ خیر پولیس نے آ کر اسلم بسا پر کام کرنا شروع کیا، اس کی انفارمیشن لی اور اس کو جو میری اطلاع تھی اس کے مطابق تو اس کو بھتہ کی رقم جو ہے وہ فراہم کی گئی، بھجوائی گئی کسی کے ذریعے، اور جو بیگ تھا نوٹوں کا، ان نوٹوں میں کچھ چیز انہوں نے آلہ ایک ایسا رکھا جس سے اس کی لوکیشن ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس جگہ پر ہے اور کہاں جا کر یہ ٹھہرا ہے۔ وہ اس لوکیٹر کے ذریعے آئی ایس آئی کی مدد لی گئی۔ آئی ایس آئی کے پاس جدید سسٹم ہوا کرتا تھا اس دور میں، اور وہ لوکیٹر بھی جو ہے وہ آئی ایس آئی کی مدد سے ہی ان پیسوں میں رکھوایا گیا تھا، جو میری اطلاع تھی۔ لیکن پولیس والوں کو کہنا ہے کہ انہیں مخبر کی طرف سے اطلاع ملی تھی اور پھر انہوں نے موبائل ایک تھا جو اس کے استعمال میں ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے آئی ایس آئی کی مدد لے کر وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچے، گجر پورہ میں گئے، وہاں پر ریڈ کیا انفارمیشن پر، تو اسلم بسا گھر کے اندر موجود تھا۔ اس کو پولیس کا پتہ لگا تو وہ ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پولیس نے تلاشی لی تو اس کو الماری کے پیچھے سے نکالا، وہ رقم بھی جو اس نے بھتے کے طور پر وصول کی تھی وہ بھی برآمد کی اور اس کو بھی لے آئے، اور لانے کے بعد اس کو امتیاز بھلی نے انٹروگیٹ بھی کیا، اس سے اس کے جرائم کی فہرست بھی پوچھی، کس کس سے بھتہ لیا، کس کس کو مارا، اس کی تصدیق بھی کی، اور پھر اس کے بعد ایک وقوعہ بنایا۔ وہ وقوعہ کیا تھا کہ جس تھانے میں اس کو بند کیا ہوا تھا اس تھانے میں انہوں نے ایک وقوعہ درج کیا کہ اسلم بسا اور اس کے کچھ ساتھی، 2 ساتھی آئے۔
وہ ساتھی کوئی اس کے کہتے ہیں کہ جیل میں بنے تھے اسلم بسے کے کوئی 2 ساتھی، ان کے نام اگر میرے پاس ہوں، خیر کوئی نہیں، ان کو اس کے ساتھ وہ اپنا تھانے میں آتے ہیں، تھانے آ کر پولیس والوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں اور اسلم بسا کو چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ وہ چھڑوا کر لے جاتے ہیں تو باہر نکل کر اسلم بسا پھر ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہے۔ پولیس کے پاس ایک اطلاع آتی ہے کہ جیا بگا کے علاقے میں وہاں پر کچھ لوگ ناکہ لگا کر لوگوں کو، شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔ امتیاز بلی اپنے دیگر ساتھی اہلکاروں کے ساتھ وہاں پر ریڈ کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلہ کافی دیر جاری رہتا ہے، اور اس مقابلے میں جو ادھر سے ڈاکو ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو پتہ لگتا ہے کہ وہ مرنے والا خالد بسا اور اس کے 2 ساتھی تھے۔ تو یہاں پر یہ اسلم بسے کا چیپٹر بھی کلوز ہوا۔ لیکن یہ دونوں کردار، اسلم بسا اور مبین بٹ اس کو اسلم بسے کو اپنا استاد کہتا تھا، یہ دونوں ایسے کردار تھے کہ جو لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھی، خاص کر تاجر برادری کے لیے، کاروباری شخصیات کے لیے، ان کے لیے بہت درد سر تھے۔ ان کے لیے ایسا خوف تھا کہ بس ہر کسی کو یہ ہوتا تھا کہ اگر اس نے ہم سے پیسے مانگ لیے، اس کی نظر ہم پر پڑ گئی ان کی، تو اس کے بعد یا تو پیسے دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو پھر ہماری یا ہمارے بچوں کی جان وہ چلی جائے گی۔ بہرحال ایسے ناسوروں سے جو ہے وہ معاشرے کو پاک ہونا چاہیے۔ میں پھر آخر میں وہی بات کہوں گا اختتام پہ کہ میری دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کو، ہماری ریاست کو ایسے ناسوروں سے پاک رکھے اور ایسی مثال بنا دے جہاں سے جرم کا گزر تک نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔